अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर, प्रोग्राम खबर नशर के साथ हम जावेद के साथ। नूर साहब, आज अडयाला जेल में बड़ी अहम पेशरफ्त है, तो मुझे आज तो मजबूरन वहां से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि जैसे आप इजहार कर रहे थे, मुज़ाकराती टीम जो कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान पहली नशिस्त हो चुकी, दूसरी नशिस्त 2 जनवरी को है या 6 जनवरी को, 6 को है शायद, या 2 जनवरी को है, 2 जनवरी को है। तो आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है उसके पास वो अख्तियारात नहीं है जो होने चाहिए थे। इसमें फिर आपने कहा एक ही बंदा वहां पहुंचा है, तो बानी से इजाजत लेंगे तो तब होगा। तो आज वो मुज़ाकराती टीम अडयाला जेल में बानी तहरीक इमरान खान साहब से उसकी मुलाकात हुई और उसके बाद बाहर आके उस कमेटी के सरबराह कह लें, अभी तक तो सरबराह का अनाउंस नहीं हुआ। उन्होंने उनको तर्जुमान, कल हमने खबर दी थी ना, मुकर्रर कर दिया है साहिबजादा हामिद रजा साहब। उन्होंने कहा बाहर आके कि एक तो 31 जनवरी तक हम इसको नहीं, 31 जनवरी जो है वो एक अल्टीमेट डेडलाइन है, एक डेडलाइन है ना। तो अब आपको ये तसल्ली हो गई कि जो अगला दौर होगा 6 जनवरी वाला, 2 जनवरी वाला, वो एक बड़ा बाअसर और बाअख्तियार दौर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आप मामले को देखिए, आप मामले को बिल्कुल एक देखो, हम लोगों को सच्ची बात है, हम लोग ज्यादा उलझ जाते हैं कौन सच्चा कौन झूठा, अब फैसला सुनाने लग जाते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि स्ट्रेटजी क्या है। ये टीम जो है ये कैसे बॉलिंग करा रही है, पिच का माहौल क्या चल रहा है, बैटिंग क्या हो रही है, ठीक हो गई बात। अब भैया आज मुज़ाकराती टीम ने मिलना था मुकायद को, उनसे हिदायत लेनी थी हमने। हुजूर सर, अब आज ही के दिन क्या होता है, 60 लोगों को फील्ड कोर्ट मार्शल के जरिए सजाएं सुनाई जाती हैं 9 मई को। 9 मई का तसलसल है, 25 को पहले सुनाया था, आज 60 को। ठीक है सर। अब मैं ये सहाफी के तौर पर बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, क्योंकि सहाफी का दिल जो है ना उसमें शैतान वसवसे भरता रहता है, मेरा ये ख्याल है कि ये दिन आज का इसलिए चुना गया कि देखें जोर कितना बाजू है। मसलन क्या ये बात मुमकिन नहीं थी कि जैसे ही ये ऐलान हुआ कि जी मैं तो कह रहा था मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह वगैरह, और हम मुज़ाकरात का आगाज कर रहे हैं और आज मेरी टीम उससे मिल रही है मुज़ाकरात के लिए, और उसी दिन मेरी जमात के 60 लोगों को, मजीद लोगों को सजाएं सुना दी गई। ठीक हो गई बात। तो लिहाजा हम तो नहीं मुज़ाकरात खेलेंगे, क्योंकि आपका तो ओरिजिनल मुतालिबा ये है कि 9 मई के वाकयात का जुडिशल कमीशन बने। तो आपका ओरिजिनल कि आपकी ओरिजिनल पोजीशन ये है कि 9 मई को मेरी जमात के लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। तो 2 अलग-अलग 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का लफ्ज मेरा इस्तेमाल किया हुआ नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो तो देखें, वो एक लीगल प्रोसीजर है, ये सियासी अमल है, आप दोनों को मिक्स अप कर रहे हैं यार। मेरे वहां वन साइडेड तो सजा नहीं सुनाई गई ना। लीगल फैसलों को आइसोलेशन में चंदा नहीं देखा जा सकता। ये फैसला कल भी सुनाया जा सकता था, ये फैसला गुजरे हुए कल भी सुनाया जा सकता था। जो 9 मई की प्रोसीडिंग्स हुई हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, वो 1.25 साल चली हैं। वहां डिफेंस का पूरा मौका दिया गया है, वकील सफाई, वकील दिफा पेश हुए, वो वन साइडेड नहीं पेश हुआ। आप इस चक्कर में पड़ गए हैं, फिर वही आप उसी ट्रैप में, आप 2 चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं, आप दोबारा उसी ट्रैप में आ रहे हैं जिसपे होता ये है कि हम वो कि जी ये ट्रायल दुरुस्त हुआ नहीं हुआ, सीधी सी बात है। ये पाकिस्तान का एक आइन है, आइन के तहत जो है एक पाकिस्तान मिलिट्री, मैं जाती तौर पर एज नुसरत जावेद किसी सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में समाअत या ट्रायल के खिलाफ ओके, लेकिन ये मेरी जाती पोजीशन है। मेरी जाती पोजीशन गई भाड़ में
مسئلہ یہ ہے That's a کہ debatable thing, اس کو ہم اس پہ نہیں آ رہے. میری بات سن لو نا، پہلے میری بات سن لو. ہاں. لیکن پاکستان ملٹری ایکٹ میں دفعات ہیں ہاں ہیں کہ اگر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے میں سویلین شامل ہوں گے تو ان کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں ہوگا. جیسے آپ خود ہی بتاتے رہتے ہو کہ 2008 میں تب GHQ میں جن لوگوں نے حملے کیے تھے ہاں ان کا ملٹری ٹرائل ہوا. ان کا ملٹری ٹرائل ہوا تھا. خود عمران خان کے دور میں عمران خان کی حکومت میں تقریباً 33 سویلین کے ہوئے. اچھا، اب میں اپنے تحریک انصاف کے دوستوں کو، مجھے کبھی کبھی بخدا جب میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کی پوسٹ پڑھتا ہوں، ان کی گفتگو سنتا ہوں، تو اپنی جوانی یاد آ جاتی ہے جو ہم نے ضائع کی خواب دیکھتے ہوئے. عبداللہ حسین نے جو ناول لکھا تھا نا اداس نسلیں، وہ ہماری ہر نسل کا انجام اداس نسل والا ہوتا ہے. میرے پیارے خوبصورت آدمی، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب یہ 25 افراد کی سزا سنائی گئی تھی تو کتنی خوشی سے ہمارے تحریک انصاف کے دوست کہہ رہے تھے، دیکھا یورپی یونین نے مذمت کر دی، یہ GSP چلا جائے گا ہماری ایکسپورٹس پر. ارے برطانیہ نے بھی مذمت کر دی، امریکہ نے بھی کر دی، اور بالآخر میتھیو ملر نے بھی کر دی. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں بھی ہو گیا. فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے 60 اور لوگ وہ الٹ ہوا. اب میں کیا کروں، میں زبان کھولنے سے نہیں روک یہاں سکتا. پہ پھر ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل، پھر آپ کہیں گے میں لیگلٹیز میں پھنس جاتا ہوں. اور جنہوں نے یہ جو وکیل پیش ہوئے ہوں گے ان سب کے ساتھ، یہ ان سے نہیں پوچھیں گے کہ یار آپ کیا کیسے پروسیڈنگ کو لے کے چلیں، کیا آپ ان میں فرد جرم لگوا کے آ گئے؟ وہ الگ بات ہے. میں صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے پیارے دوستوں کو جو مجھے بار بار یہ کہتے ہیں کہ صاحب زمانہ بدل گیا، صاحب دنیا میں انسانی حقوق کے جو بہت بڑے چیمپئن مانے جاتے ہیں ان میں ٹاپ میں جو ایک ملک ہے اس کا نام ہے سویڈن. ٹھیک ہے صاحب، جنرل مشرف صاحب کا دور تھا، مارشل لاء نہیں لگا ہوا تھا، ٹیکنیکلی جمہوریت بحال ہو چکی تھی، قومی اسمبلی کام کر رہی تھی، شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے، پارلیمان بھی تھی جیسے ان دنوں بھی ہوتی ہے. نہیں اب تو خیر اس سے کمپیئر تو نہ کریں، اس سے بھی پیڑی ہے. خیر تو بہت باختیار ہے. اولی جی اچھا چلو خیر، چلو اللہ کرے لگتا کہ نہیں پر شاید. بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں، اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. ایک سسٹم ہوتا تھا اویکس، وہ جو ایئرپورٹ، یہ جو کہ اگر آپ پہ کوئی فضائی حملہ کرنے لگے تو بھائی اس کی وہ پہلے ہی وقت پہ نشاندہی ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ بھارت نے حاصل کر لیا کہیں سے، ہمیں اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب چاہیے تھا. وہ تو ہمارے پاس تھا نہیں. وہ ہمارے پاس تھا نہیں. اور پھر پتہ ہے کیا ہوا، ایک جنرل مشرف صاحب کے بہت چہیتے ریٹائرڈ افسر تھے، میں ان کا نام نہیں ابھی لینا چاہتا، انہوں نے ان کو کہا کہ جی میرے کو سویڈن والوں سے بات ہوئی ہے. بائی دا وے سویڈن بہت اچھا ڈیفنس سسٹم بناتا ہے، کچھ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے بہت ساری چیزوں میں. تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے ملتا جلتا نظام ہے جو پروبیبلی زیادہ افیکٹو بھی ہوگا اور سستا بھی ہوگا. سویڈن والے اتنے خوش ہوئے کہ ہمیں آرڈر ملے گا، انہوں نے ان جرنیل صاحب کو کروز میں بٹھایا، مشرف صاحب کو بھی سویڈن آنے کی دعوت دی. اب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، یورپین یونین نے رپورٹ لکھنی تھی بلدیاتی الیکشنز کے بارے میں. اور یاد رہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن ان دنوں ہو رہے ہیں جب بہت زور تھا کہ جی گراس روٹس ڈیموکریسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو یورپین یونین نے ان الیکشنز میں بہت جو رپورٹ اوریجنل جو ڈرافٹ ہوئی، اس میں انہوں نے ہزاروں اعتراضات اٹھا کے وہ پورے کوسچن کی کریڈیبلٹی کوسچن کر دی اس ڈرافٹ رپورٹ میں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کیا ہوا، سویڈن نے اس پہ دستخط نہیں کیا، لہٰذا وہ رپورٹنگ جاری نہ ہو پائی. وہ تو سب نے کرنے ہوتا ہے. یہ حالت ہے.
تو اب میں کیا اپنے دوستوں کو بتاؤں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہے جو نہیں سمجھ آتا کئی یہ لوگوں میں۔ بیانات، اچھا وہ کہتے ہیں، یہی وہ پاکستان تھا وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ کلنٹن جو ہے 5 دنوں کے لیے بھارت جاتے ہوئے 5 گھنٹے کے لیے رکتا ہے، جنرل مشرف سے ہاتھ نہیں ملاتا کہ تصویر نہ آئے۔ بات وہی ختم نہیں ہوتی، پاکستان ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتا ہے کہ تم لوگ باز آ جاؤ۔ وہی امریکہ جو ہے 9/11 ہو جاتا ہے تو بش اور بش بڈی بن جاتے ہیں، اور 9 سال تک بڑے ہی رہتے ہیں۔ بڈی ہی رہتے ہیں مشرف صاحب۔ یہ ہماری حقیقت ہے، اور تاریخ جو ہے وہ بھائی بہت پرانی بھی یہ نہیں ہے۔ کھلونے دے کے میں بہت دفعہ بہلایا گیا ہوں۔ یہ وہی انسانی حقوق کا چیمپئن ملک تھا جس کے ہوتے ہوئے میرے ملک میں 4 صحافیوں کو برسر عام کوڑے لگائے گئے تھے۔ ضیاء الحق کے ٹائم میں؟ جی سر، نہیں تھے۔ تو ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ اچھا، سیاسی یہ تو ایک کارکنوں کو میں یہ نہیں سمجھا، جن کو سمجھ نہیں آنی وہ نہیں آنی، اندھی نفرت اور عقیدت مندے ہو چکے ہیں۔ اب اگلی جو میرا پوائنٹ ہے، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ ان کی 2 نمبری بیان بازیوں پہ مت جاؤ۔ اس وقت سب سے زیادہ پسندیدہ جو سیاستدان ہے ٹرمپ کا، اس کا نام ہے وہ اٹلی کی وہ جو وزیر اعظم ہے خاتون، ہاں میلونی۔ ان کو وہ اپنی انوگریشن میں بھی بلانا چاہ رہا ہے۔ وہ بالکل میسولینی کی پیروکار ہے۔ اس سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں جمہوریت بحال کروانا چاہتا ہے؟ کیا ہو گیا یار ہمیں؟ چلو ٹھیک ہے، فائن، وہ تو اب وقت بتائے گا نا، کئی کی امیدیں تو اس سے جڑ چکی ہیں۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت کس کا ساتھ دیتا ہے۔ اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ سے دوبارہ میرا میرے سے سوال ہو یا اللہ خیر۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں ایز گورنمنٹ واقعی تحریک انصاف کو کچھ رعایتیں دینے کو آمادہ ہوں، میں اس کو مذاکرات میں انگیج کر کے اس کو ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہوں۔ 31 جنوری تک بہت وقت ہے، ہاں 1 مہینہ ہے بھائی، بڑا آپ کو تقریباً 1 مہینہ سکون مل گیا، ہاں؟ لیکن میں آج ہی کے دن 60 اور بندے کھڑا، وہ تو 20 کر کے بھی کیا جا سکتا تھا۔ ویسے یہ انیشلی ہمیں یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ یہ 20 سے آئے گا، 25 سے، 30 سے، مطلب پروپورشنز میں دیا جائے انہوں گا۔ نے ڈزن کر کے ایک بڑی سی گلوٹین انہوں نے کہا یہ ایک مذمت ہور کرو سارے رل کے، یہی ہوا نا۔ ہاں یہی ہوا، تماچا۔ اب یہ پالیسی بیک فائر کر سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں سوچا تو ہوگا نا کہ یار یہ آئے ہیں ٹویٹس وغیرہ، ان کے ہوتے ہوئے ہم نے میں یہ جاننا اور ان کے چاہتا ہوں ہوتے ہوئے کیا ہے، وہ یار یہی تو یہی سمجھانے کی کوشش کر ہوتے ہوئے کیا ہے۔ ہاں بہرحال اب وہ یہ ہے، چلو اب پازیٹیو خبر پہ بھی آ جائے نا۔ نہیں پازیٹیو خبر کیا ہے؟ وہ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے نا جو آپ نے دکھا دیا، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ خان صاحب راضی ہیں مذاکرات کے لیے۔ بھائی میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اس کے بعد پھر یہ جو 60 لوگ ہیں جنہیں آج سزائیں ہوئی، وہ سر اگر وہ یہ نغمہ گانے پہ مجبور نہ ہو کہ ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے تو کیا کریں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چکر میں تحریک انصاف کو مذاکرات پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا؟ کچھ تو کیا انہوں نے کہا ہے نا، دیکھا نا، یہی تو مسئلہ ہے نا، آپ پڑھتے نہیں ہیں غور سے۔ یہی میرا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی 9 مئی اور 26 نومبر پر ہمارا جوڈیشل کمیشن بنے گا سینئر ترین ججز کا۔ 9 مئی کا کیا مطلب ہے؟ یہی جن کو سزائیں ہوں۔ 9 مئی کی سزائیں جو ہو گئی نا، اب اس کے بعد تو جوڈیشل کمیشن کی میرے پیارے بھائی کیوں ہم کھلونے دے کے بہلا رہے ہیں؟ کیوں تحریک انصاف کے سادہ لوہ نوجوانوں کی ان کو ہم دھکیل رہے ہیں امیدیں دلا کے، اور پھر یہ ہے کہ مایوسی کی طرف بڑھاتے ہیں؟ دیکھیے اب ان کے پاس ریلیف کا صرف ایک راستہ رہ گیا ہے، وہ ہے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ سے رجوع کرنا۔ تو جوڈیشل کمیشن کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ یہی سزائیں ختم ہو جائے گی، وہ تو یہی ہوگا نا کہ ٹھیک ہے اب اگلی جو میرا اپنا خیال ہے کہ کورٹ ہوگی، حکومت، میں تمہیں پہلے دن سے کہے چلے جا رہا ہوں، حکومت 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے پہ تیار ہو جائے گی۔ مذاکرات میں کہے گی جی ہر چیز تو نہیں ہاں مانی ٹھیک ہے، جاتی۔ کچھ باتیں آپ منوال نے کچھ مان، لیکن بھائی اس پہ تو آپ کے پاس ریلیف ہے، آپ جائیں۔ یہ 31 جنوری کا کیا منطق ہے عمران خان صاحب کی جانب سے؟
یہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی بھائی. بنیادی ایشو 3-4 ہی ہیں نا, ان میں 1 ہفتہ لگ جائے, چلے 2 ہفتے کر لیں. 31 جنوری کیوں؟ 31 جنوری شاید یہ ہوگا کہ 20 جنوری تک جو ہے وہ اوتھ بھی آ جائے گا, تو شاید 21 جنوری کو صبح فون آئے, hey Shibaz, you haven't yet released my friend, don't you understand, I love him, he's my dearest friend, he came here and he's quite popular and he's athlete, and this Milana she had. اب میں یہ کہوں گا, وہ کہیں گے یار میں تو الزام لگا رہا ہوں اس نے, بٹ شی ہیڈ سیلفی ود ہم نا جب یہ گئے تھے وہاں پہ, تو یہ امید ہوگی شاید, مجھے تو اور سمجھ میں نہیں آتی. اور اگر یہ امید ہے تو یہ غلط ہے. میں سمجھانا جو میں یہ چاہ رہا ہوں, دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان ملٹری ایکٹ کو آپ کیوں نہیں یہ مطالبہ کرتے, مثلا آپ جو تیار کریں گے, کیا آپ یہ امیجن کر رہے ہیں کہ یہ کہیں کہ جی پاکستان ملٹری ایکٹ سے وہ ترامیم, وہ قوانین واپس لیے جائیں جو سویلین کو ملٹری ٹرائل کے ذریعے. یہ تو نہیں ہو سکتا, اس کے لیے پھر آپ کو آئینی ترمیم پہ بحث کرنی پڑے گی. اور نہیں, وہ تو ایکٹ ہے, ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے, ایکٹ آف پارلیمنٹ کو کیا یہ ڈیمانڈ کریں گے؟ تمہارا خیال ہے آپ کیوں یہ کہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کا؟ آپ سیدھا سادہ کہیں گے جی اگر آپ واقعی اپنے کارکنوں کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو. اب اس میں جو زیادہ خوفناک بات ہے, مجھے آج بہت سارے لوگوں نے کہا کہ صاحب اس دفعہ یہ جو ٹھیک ہے بندے تو نصرت صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی 60 ہیں, لیکن اگر آپ غور سے وہ پریس ریلیز پڑھیں جو ان کے بارے میں جاری ہوئی ہے تو وہ بڑی جو ہے وہ ہے. سنا ہے وہ جب آپ بندے سے بات کر رہے تھے وہ کہا وہ سخت نہیں ہے, کہ یہ اتنی سخت نہیں ہے. اب میں نے ان کی بات کو, ظاہر ہے یار کہ ہم جب آپ کے دل میں بات آئے تو آپ کو فوری طور پر جو ہے نا اس پہ غور کرنا چاہیے. اس کے آخر میں یہ ہے, واضح رہے کہ اس سے قبل ISPR نے کہا تھا کہ فیلڈ سانے میں قید بازی ملزمان کی مرحلہ بار جیلوں میں منتقلی کا نہیں. جو اوریجنل پریس ریلیز تھی اس میں یہ تھا کہ بھئی ان کو جو ہے وہ ریلیف کا حق ہے, وہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی کہیں ہوگا. اب یہ کہ وہ ریلیف کا حق تو ہونا جو ہے وہ اپنی جگہ اہم نہیں ہے. اس میں زیادہ امپورٹنٹ بات جو بار بار آ رہی ہے, دیکھو فوج کا بیانیہ کیا ہے, میں اس سے اگری نہیں کرتا یا میں کروں, ٹھیک ہے, بالکل ایز اے نیوٹرل. میں صرف تمہیں ان کی سٹوری لائن کیا ہے, ان کی سٹوری لائن یہ ہے کہ صاحب 9 مئی کے دن عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ لوگ برجستہ جو ہیں یہ فوجی تنصیبات یا فوجی علاقوں میں نہیں گھسے, یہ پری پلان آئے ہیں, یہ پری پلان آئے, ٹھیک ہے, یہ ان کی لائن. اس کو پہلے کو ماسٹر مائنڈ تھا, غلط یا صحیح یہ وہ تو پہلی پریس ریلیز میں تھا نا کہ ماسٹر. اب اس میں ان کا یہ کہنا کہ چلے جی اگر لاہور میں لوگ پہنچ گئے تھے کور کمانڈر صاحب کے گھر, فائن, چلیں جی شہر اس طرف مڑ گیا. لیکن کیسا حسین اتفاق ہوا کہ اسی دن بنو کینٹ میں بھی حملہ ہوتا ہے, میاں والی بھی ہوتا ہے, اسی دن سرگودا بھی ہوتا ہے, سرگودا بھی GHQ پنڈی میں. لہٰذا پہلے سے کسی نے نشاندہی کر رکھی تھی کہ ان مقامات پہ کرنا ہے اور وہاں بندے کو. فیصل آباد خفیہ ادارے کے دفتر پہ بھی ہوتا ہے, دیکھیں نا سارے. اب آلریڈی ایک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے, صاحب کیا یعنی فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بے فوجی تحویل میں ہیں, اور ان کی پریس ریلیز میں 9 مئی کا ذکر ہے, جو ان کے لیے پریس ریلیز آئی تھی 4 شیٹ والی, کہ ان پر تحقیقات ہو رہی ہیں. اب اس کے ہوتے ہوئے آپ پی ٹی آئی نے اس کو اونرشپ دیا ان 60 لوگوں کو, اور ان 25 لوگوں, یہ تو چلو آج جائے نا, وہ پنجی پہلے یار آج جو جتنی پریس کانفرنس ہوئی ہے, آپ مجھے یہ اڈیالہ جیل میں سگنل نہیں ہوتا نا, ہو سکتا ہے وہاں پتہ نہ لگا, اتنی ایگزیمپشن دے دیں, نہیں اتنی دے دیں ایگزیمپشن, وہ سگنلز کا مسئلہ وہاں سگنل نہیں ہوتا ہے. آج مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے اپنا ترجمان مقرر کر دیا صاحبزادہ حامد صاحب کو, انہوں نے آ کے تو خطاب فرما لیا, پیرلل علیمہ بی بی بھی کر رہی ہیں. اب علیمہ بی بی جو ہیں نہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہی ہیں, وہ بھی بھائی سے ملی ہیں, وہ مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. علیمہ عمران خان کا موقف بیان کر رہی ہیں. یار میرے پیارے بھائی, ہاں,
وہ کسی پاس کھلو کرنا نصرت صاحب. یار میں کھلو کی بات کر رہا ہوں. مطلب میں حیرت مجھے اس بات پہ ہے سابق کہ وزیر جب اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں وکلاء اور صحافیوں سے گفتگو ہو گئی نا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک 2 صفحات پر مشتمل ہے. ہاں اس میں یہ تو ایکس پہ انہوں نے پوسٹ کیا نا. 1 2 3 4 5 6 7 پیراگراف. چھٹے پیراگراف میں ملٹری کورٹ میں 9 مئی سے متعلق اپنی مرضی کے ٹرائل کیے گئے. اوپن کورٹ میں ٹرائل چلائے جاتے تو 9 مئی کی ویڈیو فوٹیج دینا پڑتی. 18 مارچ 2023 کو میرے اوپر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد حملے کا ریکارڈ دانستہ طور پر غائب کیا گیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آج کے دن یہ ان کے ٹویٹ کا یا ان کی گفتگو کا مرکزی موضوع نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک طرف تو میرے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو. اب یہاں اس پہ ایگزمپشن دی جا سکتی ہے کہ جب اس وقت آیا جب بھی ملاقاتیں ختم ہو رہی تھیں یا ہو رہی تھیں تو تب سگنلز نہیں تھے. جو لوگ جا رہے تھے انہیں پتہ نہیں تھا. آف کورس اگر آپ اڈیالہ نہیں گئے نا, اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو تو آپ کے پاس سگنل نہیں ہوتے, آپ کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایگزامپشن دی جا سکتی نہیں ہوتے. ایسا چوائس صاحب سگنل تو بھی نہیں گئے نا. ہاں صبح سے گئے ایسا چوائس صاحب دیکھو نا, انہوں نے بڑا خیال کر دینا. ایسا چوائس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ صبح سے گئے. سو پرابلم یہ ہے, لیکن جو میں گل کرنا میں ایسا چوائس صاحب کو ویریفائی کر لیں تاکہ آپ کو تسلی رہے. اب پرابلم میرے سے سوال ہے کہ یہ 60 تو آ گئے نا آج, وہ 25 دن کو سزائیں دی گئیں, کیا اس پہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی کسی لیڈرشپ نے اونرشپ لی؟ جواب ہے نہیں. یہی تو رو رہا ہوں میں کیا کہوں. وہ جو تاریخ راہوں میں مارے گئے, ان کے بقول 26 کو بھی کچھ بہت ہلاکتیں ہوئی, وہ کہاں گئے ان کے وہ؟ نہیں اس کے بارے میں تو آج خود جن کو انہوں نے اپنا ترجمان مقرر کیا ہے انہوں نے وہی فگر دیا ہے 13 کا. علی امین والے سینکڑوں کا ذکر نہیں کیا ہے. پلیز, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں بات یہ کرتا ہوں کہ بھائی آپ یہ خوشگمانیوں میں مبتلا نہ ہوں تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ شاید ان کا خیال ہے شاید میں نے کبھی یورپی یونین کا مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہاں سے مذمت ہوتی ہے, مجھے شاید یہی نہیں پتا. سر کانگریس کے تمام کانگریس مین جو پریزنٹ تھے اس دن سب نے قرارداد دی, کیا بنا اس قرارداد کا؟ کچھ نہیں. اللہ بھلا کرے. آپ کا ایک بریک لیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اور اچھا میاں بات یہ ہے کہ بہت دنوں سے شکر لگا ایک صاحب جو ہے وہ مجھے تو بہت ہی عزیز, بہت میرے پیارے میرے دل میں بھاگ گئے ہیں. جوڑ بٹیر رکھا کرو. رچرڈ گرنر. رچرڈ گرنر جو ہیں ان کے بارے میں ایک صاحب ہیں, یہ سوشل میڈیا میں بہت ایکٹیو ہیں, ان کا نام ہے آر شہزاد. وہ بڑے ایکٹیو ہیں. انہوں نے پتہ ہے کیا ایک بہت یعنی کہ مزے کی حرکت کی ہے. انہوں نے حرکت کی ہے کہ یہ جو ایلان مسک ہے نا, جو اس وقت یعنی صدر کا سب سے زیادہ چہیتا لاڈلا ہے, اس نے تمہیں پتا ہے کہ ٹویٹر کے علاوہ اس نے اپنی ایک یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا گور بھی ایک اپلیکیشن بنا رکھی ہے, GORK. اچھا, اب اس کا بھی اس نے بہت اب ایڈوانسڈ ورژن ہے گوک 2. ٹھیک, اس میں کیا کیا کہ موصوف نے بتایا اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایلن مسک کے کارخانے سے اس نے یہ پوچھا کہ جناب یہ جو ہے رچرڈ گرنر صاحب یہ کون ہے, یہ کیا بیچتے ہیں. انڈرسٹینڈ. تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھا, اب یہ اس نے کہا ہے یہ یعنی کہ ایلان مسک کی مشین بتاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بہت دغا باز ہے. اس نے جو آپ نے اے آئی اس کی گوک 2 نے بتایا اپنی تحقیق کے بعد کہ رچرڈ گرینل صاحب جو ہیں یہ بڑے 2 نمبر کے آدمی ہیں, جھوٹے ہیں, اور موصوف جو ہیں ہنگری کی حکومت, اور اس کے علاوہ ایک مولدوو ایک ملک ہے وہ پہلے روس کا حصہ ہوتا تھا,
اس کا ایک بہت بڑا سرمایہ دار اور کم پولیٹیشین پلے ہو نک ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اور ان کے لیے جو یہ لابی کرتے رہے اس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. وہاں آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ جی میں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں فلاں ملک کے مفادات کے لیے میں یہ لابی کر رہا ہوں. آپ رجسٹر کرتے ہیں اور اس کی اچھا. اب یہ کہ میں نے جب یہ دیکھا، انہوں نے یہ تو لگا دی سوشل میڈیا پہ، میں نے کہا یار یہ کہیں انصاف کو آج کل ہمارے تحریک انصاف کے بھائیوں نے نہ انگیج کر لیا ہو. وہی جڑا بندہ ہنگیرین گورنمنٹ سے یا ایک مولدوون ایک سیاستدان سے پیسے لے سکتا ہے تو اس کا کیا جاتا ہے، فری عمران خان، اور ہم جیسے دیوانے اس کو ری ٹویٹ پہ ری ٹویٹ کیے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں کامل یقین ہے کہ اس کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے عمران خان ریلیز ہو جائیں گے، عمران خان ریلیز ہو جائیں گے اور وہ آ کے ریاست مدینہ بنائیں گے. لیکن رچرڈ اپنا کام جاری رکھے گا، ان کی ترجیحات اپنی جگہ رہیں گی جو ان کی ہیں، ان پہ اثر نہیں ہوگا وہ والی. تو بہرحال اب آپ کو یاد ہوگا، آپ پوچھئے ذرا، میں نے آپ سے کچھ دن پہلے میں نے کہا یار میری امریکہ ایک دوست سے بات ہوئی ہے، اس کی رسائی ہوئی ہے، وہ تحریک انصاف کے حامی ہیں اور ان کی وہاں کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اسد ہے ہمارے پاس سے ملاقات ہوئی ہے. اسد صاحب ہے ابھی نہیں، بٹ مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا، یہ میں نے یہ کہا تھا بریفنگ وغیرہ انہوں نے لیا کہ اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اور وہ بقول ان صاحب کے جو امریکہ میں مقیم تحریک انصاف کے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے کچھ ہونے والا ہے. اب چلے جی، انہوں نے تو امید کا اظہار کیا. اب اس رچرڈ گرینل نے اس نے پرسوں رات ایک انٹرویو دیا ہے جو ہمارے وقت کے مطابق غالباً کل صبح بن رہی تھی. اس میں ان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو وزیر خارجہ جب ہو جائیں گے مارکو روبیو، تو ان کو جو ٹاسک سونپا جائے گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر اور میزائل سے متعلق جو ایمبیشنز ہیں ذرا ان کو چیک کیا جائے. اب بلو دے پیڑے پیڑے یار، ایک طرف وہ تحریک انصاف کا اتنا پیارا، ایک کتاب کا ذکر کیا تھا، جی میں نے وہ کتاب کا ذکر کیا تھا، باب ووڈورڈ کی لکھی ہوئی وار. اب اس کتاب کو یاد کریں، اس پہ میں نے آپ کو جو یہ کہا تھا کہ ایم بی ایس اور لنسی گریم کی جو بات ہوتی ہے، اس کے بعد امریکہ پابندیاں لگاتا ہے ہمارے دور مار میزائلوں پہ، جن کی رینج ابھی بھی 3000 کلومیٹر نہیں ہے، اور ساتھ ہی ان کا یہ آتا ہے. تو ان سب کو کنیکٹ کریں، آپ ان سب کو کنیکٹ کریں تو یہ ہے کہانی سعودی عرب تک جاتی ہے، وہ جا رہی ہے نا. وہ مقصد یہ کہ مڈل ایسٹ کے اندر کے حوالے سے پاکستان کا ابھی جس طرح آپ اپنا میزائل پروگرام جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کو اس طرح پرسیو کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جدید سے جدید تر ہوتا رہا اور یہ اسرائیل کے لیے خطرے کی صورت اس نے اختیار کی تو پھر سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ وہ معاہدہ کرنے سے ہچکچائے گا کہ جی آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اس کے نتیجے میں ہم آپ کو سیکورٹی گارنٹی پرووائڈ. ہاں وہ سعودی عرب پہ حملہ، اس پہ حملہ ہوگا، کنسیڈر ہوگا، یو ایس پہ حملہ کنسیڈر ہوگا. اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا رچرڈ گرینل کے حکم کے مطابق ویسے ہی اپوائنٹ ہو گئے، ابھی تو نہیں ہوئے، ابھی تو پہلے ان کی اپوائنٹمنٹ پہ بھی ہاں سینٹ کی منظوری چاہیے ہوگی، جی کیونکہ یہ خصوصی سفیر جو لگ رہے ہیں نا، اور مارکو روبیو کی بھی ہوگی، تلسی کی بھی ہوگی. نہیں ان کا بیہیویئر تو ان جیسا نان سیریس نہیں ہے.
یہ تو مجھے سیدھا سادہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر میں نے اس کے بارے میں اپنی جو تحقیق کی ہے یہ صاحب بنیادی طور پر شروع سے ہی پی آر کے بندے رہے ہیں. ہاں تو یہ پی ٹی اے والوں سے پیسے لے کے اچھا یہ اقوام متحدہ کا لانگسٹ سرونگ جو ہے اسپوکس پرسن بھی رہا ہے یہی رچرڈ گرینل. اس کا مطلب ہے کہ شروع سے ہی جھوٹ بیچنے والا بندہ ہے اور حال بھی جھوٹ بیچی جائے. اور اس کو پتا ہے کبھی کس طرح آپ نے اٹینشن لینی ہے, کیسے زیادہ سے زیادہ ٹویٹس لینی ہے. اور آپ کو پتا ہے جب سے ہم بد نصیبوں نے ان کا ذکر کیا آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہر گھر کی کہانی بن چکے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے تو یہ اپنے عہدے پہ اپوائنٹ ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے. ٹرمپ کو اتنا آپ نہ لیں, مطلب ٹرمپ بہت چالاک آدمی ہے سر, بہت چالاک آدمی. لیکن اس کا کیا جاتا ہے اگر ایک آدمی جو ہے سر صرف ٹرمپ کی سب کچھ نہیں, وہاں سینٹ کا ایک بڑا لیکن رول ہے. اس کو ایک بہت بڑا جو پرابلم آئے گا وہ یہ آئے گا کہ یہ جو مارکو روبیو ہے جس کو نامزد کیا ہے یہ سر یہ خود پریزیڈینشل یہ خود صدر ہونے کا امیدوار تھا, یعنی اس کی خواہش تھی. اوکے. اور یہ بڑا ہینڈز آن ٹائپ کا بندہ ہے مارکو روبیو. تو یہ کہے گا تو ماما لگنا, تو میرے لیے پالیسی تو کس طرح ڈکٹیٹ کر سکنا کہ میں پاکستان میں میزائل پروگرام میں کس طرح ڈیل کراں گا. Who the hell are you? تم کون ہوتے ہو؟ میں آپ کو آپ اس نقطہ نظر سے سوچیں. میں تو اس انکل گرنیل کے بارے میں بھی پریشان ہوں کہ جو یہ حرکتیں نے یہ اتوں فارغ ہو جانا ہے اور not be able to. اس کے بعد آپ مثال کے طور آپ پر وینزویلا کو نارمل کر سکتے ہیں لیکن نارتھ کوریا ایک سنجیدہ سبجیکٹ ہے. وہاں ایسے مسخروں کو لے کے چیزیں نہیں چل سکتی. سوری بٹ دس از دا ریالٹی. نہیں, لیکن شاید ہو سکتا ہے ٹرمپ صاحب نے سوچا ہو کہ شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ کے لیے ایک جوکر بیچا جائے, وہ ان کا دل اس طرح گفتگو وغیرہ سے خوش کرے. لیکن دیکھو نا اس نے جیسے پاکستانی جو ہیں وہاں پہ 2 منٹ مکاؤ نہیں گل ہے. میں بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ رچرڈ گرنیل کو اس وقت گرینل ہے ویسے تو اور بس وہ پھر وزن کے لیے گرنیل بھی یار کرنا پائے محنت کی کریے بھی. یہ بھی شاعری میں اوزان ہی تو ہوتے ہیں اور کیا ہے. اور ویسے بھی جب وہ تھوڑی سی لچک ہو تو تھوڑا سا زیادہ بہتر لفظ بھی جھوم اٹھتے ہیں. تو لفظ بھی جھوم اٹھتے ہیں تو وہ بھی. میں عرض آپ کو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس شخص سے جس نے ساری زندگی لفظ بیچے ہیں, لفظوں کے سودے کی کمائی کھائی ہے, بہت زیادہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اگر ہم عمران خان کے حامی ہیں. ہاں مطلب ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اب ذرا میں تو برائے مہربانی اس پہ بھی ہوشیار رہیں, جیسے میں پہلے بھی اس پہ میں آتا ہوں. میں نے وہ کلپس اسد چوہدری صاحب نے بڑی محنت کر کے نکالے ہیں. میں سنا جو آپ نے اس سے پہلے گفتگو کی تھی سنائے جی. اسد چوہدری صاحب امریکہ میں وہی جو دوست جنہوں نے مجھے سجاد برقی صاحب کی خبر دی تھی جو بعد میں انہوں نے خود مانی کہ ان کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی. وہ تو آپ نے ری چیک بھی کر لی نا. ہاں اب سجاد برقی صاحب کچھ اور رنگ دکھا. اب نہیں, سجاد برقی صاحب کے علاوہ ایک اور صاحب ملے, ان کا نام نہیں بھی لینا میں نے. وہ ملے ہیں اس سے مارکو روبیو. اچھا ٹھیک ہے. بقول ان کا دعویٰ ہے, ان کا دعویٰ ہے, میں نہیں کہہ رہا, کہ ان کے سامنے جو ہے نامزد وزیر خارجہ نے اپنے سٹاف کو ہدایت کی کہ امریکہ میں جو پاکستان کا سفیر ہے اس سے پوچھا جائے عمران اور اس کی جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے پاکستانی سفیر سے بھائی یہ جو صاحب ملے ہیں مارکو روبیو سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس دن بات کی تھی. وہ تو وہی میں تمہیں بتا رہا ہوں نا. اب یہ اس سے 1 اسٹیپ فارورڈ جا رہا ہے. یہ تو اس کا ایجنڈا بتا رہا ہے کہ یہ ٹاسک ہے اس کا. یہ مسٹر گرنیل بتا رہے ہیں, یہ وہ بتا رہے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس کی پھر امپلیکیشنز ہیں نا. اس کی امپلیکیشنز یہ ہیں کہ آپ کی جو مقتدرہ ہے وہ کہے گی اچھا آپ اپنے قائد کی رہائی کے لیے ہمارے بیسک اسٹریٹجک جو ہمارے وہ ہے اس پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے. وہ لوگ آپ کی شفقت کر رہے ہیں. یعنی ایک پروپیگنڈا فرنٹ کے اوپر تم سوچو نا اس میں کتنی ریالٹی اور کتنی نہ ہو. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہو سکتا ہے یہ دیکھو کتنی ڈیڈلی گیم ہے یہ. اور اس طرح اگر تم سوچو
تو پھر دیانتداری سے یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ شخص رک واقعی دوست ہے عمران خان کا تحریک انصاف؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو یہ حرکتیں کر رہا ہے نا ٹرمپ کا دوست ہے نا پی ڈی اے والوں کا دوست ہے. تو ایک بریک وقفے کا ٹائم. جی ناظرین ویلکم بیک. صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں مطلب ہمارے ذہن میں ایک پرسپشن بنا دیا گیا ہے کہ پاکستان کا دارالحکومت ہے یہ جو اسلام آباد ہے تو یہ محفوظ ترین شہر تصور کیا جائے, ڈپلومیٹس ہیں, سیفسٹ سٹی بھی ہے, کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, ہاں کیمرے بھی اور ورکنگ کیمرے ہیں. یہاں کی اتھارٹیز یہ دعویٰ کرتے ہیں, وزیر داخلہ صاحب کئی دفعہ کہتے ہیں یہ ایک ماڈل سیفسٹ سٹی ہے. تو ہوا یہ کہ سال ختم ہو رہا تھا تو سال کے اینڈ پہ فگرز کچھ آتے ہیں تو یہاں جو وارداتوں کا فگر ہے وہ تو خیر ہزاروں میں, جو صرف شہری قتل ہوا نا سال 2024 میں وہ 163. کیا جی جی اسلام آباد میں 163 قتل, یہ صرف ایک قتل جی قتل جی جی جی. بھائی میں 1975 میں یہاں اسلام آباد آیا تھا, میں F71 میں رہتا تھا, وہاں تک ویگن نہیں جاتی تھی تو اکثر ٹیکسی پہ جانا پڑتا تھا. تو بعض اوقات جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں وہاں سے چل کے F7 تک پیدل چلتا تھا اور کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا. کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا. ہاں کبھی کبھی بھیڑیوں کا غول یا اور کوئی جنگلی جانوروں کا ریورڈ نہیں ہوتا تھا تو ذرا دیکھ کر رک جاتے تھے کہ یار یہ مطلب محفوظ شہر تھا یہ تھا. اب ایسا ہے نہیں. اچھا میں نے یہاں 2 سال تک اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کیا, اس لیے بھی تھا چونکہ میں اکیلا رہتا تھا کہ یار کوئی یار دوست اگر آئے میں گھر پہ نہیں ہوں تو وہ چاہے آرام کر لے. مطلب اب حالات خراب ہو چکے ہیں. لیکن 163 اب باقی فگرز ہیں وارداتوں کے اور ڈکیٹیوں کے. میں وہ ہمارے رپورٹر ہیں بٹ صاحب السلام علیکم, ذرا بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں اس سال میں جو فگر دیا ہے یہاں کی اتھارٹیز نے کرائم کا. شکریہ. دیکھیے ایک تو میں حیران نہیں ہوں فگرز دیکھ کر, کیونکہ پورا سال ہم کرائم کور کرتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آئے روز قتل و غارت کی جو ہے وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ڈکیتیوں کی راہزنی کی جو وارداتیں ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. 163 لوگ ایسے ہیں جن کو قتل کر دیا گیا ہے, لیکن ان میں 16 افراد وہ ہیں جو باقاعدہ طور پر ڈکیتی ان کے گھر پہ ہوئی, ان کی جانب سے مزاحمت کی گئی, کسی کو بائک پہ جاتے ہوئے روکا گیا, کسی کی گاڑی کو روکا گیا, اس سے مزاحمت کی, اپنی جو جمع پونجی تھی اس کو بچانے کی کوشش کی, اس کو گولی مار دی گئی. تو 16 افراد ایسے ہیں جو کہ ڈکیتیوں کو دوران مزاحمت کرنے پر جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا. نہ صرف اتنا بلکہ 1770 ڈکیتیاں جو ہیں بتائی گئی ہیں پورے سال میں جو ہوئی ہیں, اور 5 افراد ایسے تھے جن کو اغوا برائے تاوان جو ہے اس کے لیے ان کو باقاعدہ طور پر اغوا کیا گیا اور تاوان جو ہے وہ مانگا گیا. معاملہ یہاں رکا نہیں ہے بلکہ ہم نے دیکھا کہ کاروں کو, بائکس کو چوری کرنے والے جو گینگ تھے وہ بھی ایکٹیو رہے. 3397 موٹر سائیکلز بتائی جاتی ہیں جو کہ چوری کر لی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ 430 گاڑیاں ہیں جن کو چوری کر لیا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 600 موٹر سائیکلز ایسے تھے جن کو سیف سٹی اس شہر کو کہا جاتا ہے. مختلف ناکہ جات پر اہلکار بھی کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ڈاکو تھے ان کی جانب سے بآسانی 600 افراد کو روکا گیا, موٹر سائیکل گن پوائنٹ پر چھین لی گئی. نہ صرف اتنا بلکہ 33 گاڑیوں والوں کو بھی روکا گیا اور جو ان کی گاڑیاں تھیں وہ چھین لی گئی. تو اس طرح اسلام آباد پولیس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ 24,387 افراد کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے, 2 ارب 32 کروڑ روپے کی جو ہے وہ ریکوری بھی کی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود شہر جو ہے وہ سیف سٹی کیمروں میں گھرا ہوا ہے. دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ تمام تر سیکٹرز میں, تمام تر رورل اسلام آباد کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی سیف سٹی کیمراز کی کوریج موجود ہے, لیکن ہم نے دیکھا کبھی اغوا برائے تاوان کے کیسز سامنے آتے ہیں. بتائیے گا, آپ نے بہت 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 دل دہلا دینے والے فگرز بتائے ہیں, کم از کم میرے لیے جو 1975 سے یہاں ہے. بھیا کیا آپ کے پاس کمپیریزن کے لیے پچھلے سال کے فگر ہیں کچھ کہ نہیں؟ آپ کے پاس صرف اسی سال کا آپ نے ابھی تک اعداد و شمار جمع کیے ہیں؟ یہ اسی سال کے ان کے پاس, یہ اسی سال کے ہیں. آپ ناصر بٹ صاحب یہ بتائیے, بڑا عجیب و غریب فگر ہے. اسلام آباد بڑا شہر نہیں ہے, مطلب لاہور کراچی فیصل آباد جتنا نہیں ہے, چھوٹا شہر ہے, اور جو فگرز آ رہے ہیں یہ شاید ایک گاڑی سے بھی زیادہ بنتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ جو چوری ہو رہی ہے. اسی طرح موٹر سائیکلز ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں یہ. تو یہ تو بڑا خطرناک فگر ہے. تو اسلام آباد پولیس کیا کہتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ یار 3,397 گاڑیاں چوری ہوئی تو 365 دن ہوتے ہیں. 430 گاڑیاں سر. اچھا 430 گاڑیاں, سوری. لیکن چلو کیا کہنا ہے, وہ مطلب وہ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ شہری محفوظ نہیں ہے یہ فگرز دیکھ اگر ہم سامنے رکھیں؟
देखिए, इस्लामाबाद पुलिस का जो दावा है या बहाना है वो वही है जो इस प्रोग्राम में हम देखते हैं रोजाना की बुनियाद पर डिस्कस होता है जी। सियासत, इस मुल्क की सियासत को जो मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है और कहा जाता है कि आए रोज इस्लामाबाद में जो है वो चढ़ाई होती है, इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, और कहा यह गया कि 1500 से जायद छोटे बड़े मुजाहरे होते रहे, और वहां पर हमारे एसएसपीज की बात की जाए, एसपीज की बात की जाए, आईजी इस्लामाबाद की बात की जाए, डीआईजीज की बात की जाए, वो वहां पर सिक्योरिटी के फराज सर अंजाम देते रहे, और नफरी की जो है वो कमी है। इस वजह से जराइम को कंट्रोल करना खासा मुश्किल है, और ये बारहा हमने देखा मुख्तलिफ कमेटी के इजलास में भी बाकायदा तौर पर पुलिस की जाम से कहा जाता रहा, और रिसेंटली पुलिस की जाम से जो भर्तियां हैं वो की गई हैं, और दोबारा से जो रिक्वेजिशन है वो भेज दी गई है, और कहा यह जा रहा है कि मजीद एंटी राइट जो फोर्स है वो बनाई जाएगी। पुलिस हुकाम से जब हमारी बात हुई, उनकी जाम से ये कहना है कि थानों में आप देखते हैं रिसेंटली जो 24 नवंबर को एहतजाज हुआ, उससे पहले 9 मई के मामला थे, उससे पहले दीगर जो एहतजाज इस्लामाबाद में डी चौक हमेशा रौनक लगी रहती है, तो उस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि हमारे जो तमाम एहलकार हैं उनको वहां पहुंचना पड़ता है और बाकायदा तौर पर ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन पुलिस का जो बुनियादी काम है, इस्लामाबाद सेफ्टी पुलिस का बुनियादी काम इस्लामाबाद के शहरियों को तहफ्फुज फराहम करना है, वारदातों को, डकैतियों को रोकना है, तो वो उसमें नाकाम है। ये वो एडमिट कर रहे हैं, वजह तो बता रहे हैं, वो भी हम मान रहे हैं, बट वो एडमिट कर रहे हैं इस बात को। बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ एडमिट कर रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इस हवाले से जब हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई तो उनकी जानिब से ये जो तमाम तरह अदद शुमार मैंने आपको बताया है, ये पुलिस की जानिब से हरगिज जारी नहीं किए गए, ये हमने अपने जराये से जो है वो इकट्ठे किए। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि सब अच्छा है। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी चूंकि गुज़श्ता साल की और इस साल की जो 15 कॉल्स हैं उनका डेटा हमने लिया, उसके कंपैरेटिव एनालिसिस किए, और हमें पता चला कि 2023 के निस्बत 2024 में जराइम कम हुए। ये पुलिस हुकाम का दावा है, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में 2024 पुरअमन रहा, और हुकाम पुलिस हुकाम जो है वो अपनी रिट बरकरार बाकायदा तौर पर जो कानून की रिट थी उसको मनवाने में कामयाब हुए हैं। तमाम तरह सेफ सिटी के कैमरास थे उनको भी बढ़ाया गया, तमाम तरह इलाकों में, तमाम तरह एरियाज में, सेक्टोरियल जो बाकायदा तौर पर एरियाज हैं जिसमें 7 है, G6 है, वो मुझसे ज्यादा आप समझते होंगे। जो 15 कॉल का जिक्र कर रहे हैं ना, शहरी घबराता है, वो कहता दफा करो जरा जुल्म होया मेरे नाल, मैं 15 कॉल करके होर अपने गाल अजाब फाल में। सो पुलिस ने अनकंफर्टेबल कर दिया है साहिल को, तो 15 पे तो रश कम हो गया है इनके बिहेवियर की वजह से। नासिर भट्ट साहब, नहीं, मुझसे कम से कम 5-6 अफराद ये शिकायत कर चुके हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई और हमने इस वजह से नहीं किया कि हमें किसी तो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है जराइम कम हुए हैं, मैं वही तो कह रहा हूं के मुकाबले में। तो आपने जिन लोगों को कन्फ्रंट किया उनमें से कोई एक ने भी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे इस बात को एग्री किया कि हाँ आपके आदाद शुमार दुरुस्त हैं? देखिए, इस्लामाबाद पुलिस में इस वक्त जो माहौल है वो सियासी माहौल है। हमने देखा 2024 का ही साल था जहां पर जो है वो कमान चेंज हुई, आज इस्लामाबाद चेंज हुए, डीआईजी चेंज हुए, एसएसपी ऑपरेशन चेंज हुए, तो हमने इस्लामाबाद पुलिस में सियासत का माहौल देखा है, टीम्स का माहौल देखा है। एक ऑफिसर 3-4 के हमरा एक ग्रुप बनाकर ग्रुप बंदी है, और ये बुनियादी वजह है जो मैं आपको इस प्रोग्राम में बता रहा हूं कि इस्लामाबाद पुलिस में बुनियादी वजह जो नाहिली है, जो नाकामी है जराइम को कंट्रोल करने में, बुनियादी वजह जो है वो ग्रुपिंग है। जो पीएसपी अफसरान हैं उनमें ग्रुपिंग है। डीआईजी ऑपरेशंस का अलग ग्रुप है, डीआईजी सिक्योरिटी का अलग ग्रुप है, डीआईजी जो हेडक्वार्टर्स है उनका अलग ग्रुप है, आईजी इस्लामाबाद का डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पुलिस अफसरान जो हैं वो दूसरे पुलिस अफसरान जो कि उनके ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखते उनको नाकाम शो करवाने के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजीज को खराब करते हुए हमने देखा, खुसूसन एहतजाजों में हमने देखा, हमने जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से मुख्तलिफ इजलास होते रहे हैं, आईजी इस्लामाबाद उसकी सदारत करते रहे हैं, उनमें भी हमने ग्रुपिंग देखी है। तो ये बुनियादी जो अंसर हमने देखा पाकिस्तान की सियासत में बात करते हैं कि सियासी जो लोग हैं जगह इकट्ठे नहीं होते। इस्लामाबाद पुलिस का जो हमें इस साल में खबरें मिलती रही, एक सियासी एलिमेंट भी है, तहरीक इंसाफ, धरना, एहतजाज, नून लीग की फेवर, तो ये भी इन थानों में है जो आपके पीछे नीली सी बिल्डिंग नजर आ रही है। देखिए, जो सियासी एलिमेंट है वो सबसे बड़ी वजह जैसे मैंने आपको बताया वो तो एहतजाज, धरने तो वो कवर करने आते रहे, लेकिन जो सियासी माहौल का असर इस्लामाबाद पुलिस पर पड़ा वो ये रहा कि जूनियर अफसरान को सीनियर पोजीशंस पे बिठा दिया गया। मैं डीआईजी ऑपरेशंस की बात की जाए, जूनियर ऑफिसर हैं, उनकी जगह बाकायदा तौर पर सीनियर ऑफिसर मौजूद थे इस्लामाबाद पुलिस में, उसके बावजूद उनको लाहौर से जहां वो एसएसपी ऑपरेशंस के फराइज सर अंजाम दे रहे थे उनको बुलाकर इस्लामाबाद में डीआईजी ऑपरेशन बनाया गया, और उसके बाद एसएसपी ऑपरेशन
पोजीशंस की सीट पर आईजी साहब भी तो कुछ जूनियर ऑफिसर हैं ना, तो बिल्कुल तो बिल्कुल देखिए इसी तरह जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल इस्लामाबाद पुलिस में जो सियासी हमने देखा ग्रुपिंग है और ताल्लुकात, ये कहना कबल इस वक्त होगा कि कुछ अफसरान का ताल्लुक किसी सियासी जमात के साथ किसी के साथ नहीं है, लेकिन हमने जो वजह ग्रुपिंग की देखी वो यही देखी कि जूनियर पोजीशंस पर सीनियर अफसरान को जो है वो नजरअंदाज वेरी करते राइट थे, नासिर माजरत भट्ट के साहब, साथ बहुत senior शुक्रिया। positions साहब पर- मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी मैंने कम कर दी है कि जो F9 के पास वो बना रहे हैं ना, फ्लाईओवर बना रहे हैं, शायद फ्लाईओवर ही बना रहे हैं, शायद अंदर पास फ्लाईओवर है, तो वो कहते हैं मैंने रिकॉर्ड टाइम में इसको लेकिन कंप्लीट उन्होंने करना है। वजीर कंस्ट्रक्शन तो नहीं शायद बनाया गया था, वजीर दाखिला नहीं है वो? यही मैं कहना चाह रहा था सर। मोहसिन नकवी साहब, आप वजीर दाखिला हैं और एक इस्लामाबाद की पुलिस आपकी मुकम्मल कंट्रोल में, कम से कम उसको तो एक मॉडल पुलिस आप बना लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।